अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। एक नई एपिसोड और एक नई सूरत के साथ आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से हमें मुसलसल कमेंट सजेशंस मिल रहे होते हैं और हम दोनों प्रोग्राम के बाद बैठ के इसको अच्छी तरह गौर व फिक्र करके पढ़ते भी हैं और आपकी सजेशन से बहुत सारी नई चीज़ें अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये सिलसिला आप जारी रखिए और यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए। आज हम क्या लेकर आए हैं सबके लिए? आज हम सूरह मुज़म्मिल ले रहे हैं और बचपन से ही हम ये सुनते आए हैं और बड़ों ने भी हमें बड़ी तलकीन बार बार कर रखी है कि सूरत को बहुत पढ़ा करो। जब भी कोई मुश्किल आती थी तो ये कहते थे सब बड़े हमें कि सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो। हमने आज सूरह मुज़म्मिल इसीलिए लिया है कि हमारे घरों में सूरह मुज़म्मिल को पढ़ने और पढ़ाने का बहुत ज़्यादा रिवाज रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे मंसूब हैं जो शायद हमें उसकी कोई बाकायदा तौर पे सनद भी नहीं मिलती, लेकिन इसको बहुत इनकरेज किया जाता है कि आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। तो ऐसा इस सूरत में क्या है, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इस सूरत को आपके सामने तफसील के साथ रख सकें और इसमें जो जो लेसन्स हमें मिलते हैं उसको डिस्कस कर लें। अच्छा, इस सूरत का शान नुज़ूल मैंने तो ढूंढा तो बिल्कुल क्लियर, बहुत कम सूरतें जिन्हें में साल भी पता चल जाए ना, बिल्कुल क्लियर बस इतना पता चलता है कि 2 रुकू हैं, दोनों का ज़माना नुज़ूल डिफरेंट है। पहला रुकू जो है वो इब्तदाई दौर का रुकू है जिसमें वही का नज़ूल शुरू हुआ था, इब्तदा हुई थी तबलीग की। और दूसरा रुकू गालिबन कोई कहता है, किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि 1 साल बाद का है। मुझे तो 10 साल भी मिला है। हाँ, 10 साल भी मिला है और मदनी है। पहले रुकू में क़यामुल लैल की फ़र्जियत है और दूसरे रुकू में इसकी मनसूखियत है कि इसकी फ़र्जियत ख़त्म कर दी गई है लेकिन पढ़ने की तलकीन फरमाई है। सूरह मुज़म्मिल जब शुरू होती है या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला, सबसे पहले मुखातिब किया जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना। अच्छा, हम ये सूरत समीना जब पढ़ते हैं ना, हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम कुरान को उस दौर के लिहाज से जब सुनते और पढ़ते हम समझते हैं वो हिदायत बस जब तक के लिए थी या वो अब नहीं है वो, या वो हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई थी, मतलब उनका ज़माना था, उनके लिए चैलेंजेस थे और उनसे अल्लाह ताला फरमा रहा है। बहुत कम हम रिलेट करते हैं उन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से कि ये हमेशा के लिए है कुरान और यही सारी चीज़ें जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत थी आज हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल, इब्तदा में इसीलिए हुक्म फरमाया जा रहा है। ये सूरह मुद्दस्सिर से मुत्तसिल ही नाजिल हुई थी और सूरह मुद्दस्सिर में कुंफा अंजर कहा गया कि खड़े हो जाइए और डराइए, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि खड़े हो जाइए और रात को इबादत के लिए अल्लाह के हुजूर खड़े रहा करें। अच्छा, इन हालात के अंदर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ तो आपको ये यकीन है कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर नबूवत भेजी है ना, इसमें कोई तज़ब्ज़ुब नहीं है, ये भी पता है कि हाँ ये काम मुझे करना है, इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो ह्यूमन नेचर है ना कि आप चाहते हैं कि लोग आपके अगेंस्ट खड़े ना हो, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफसरदा करता है जब ख़ास तौर पे अपने ही ख़ानदान के अंदर से वो रिएक्शंस आते हैं, और ये हर इंसान के साथ होता है। इसके दरमियान जो सूरह मुज़म्मिल देती है ना, ख़ास तौर पे पहला रुकू, मुझे लगता है कि अगर हम पेन और कॉपी लेके लिखना शुरू करें, हमें पॉइंटर्स मिल जाते हैं कि आपको हर तरह के हालात में क्या करना चाहिए कि आप मजबूती से अपनी जगह जम के खड़े रहें। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, है ना, वो इमोशनल स्ट्रेंथ जो आपको हर तरह के हालात में चाहिए होती है कि आप पीछे ना हटें, गमगीन ना हो, किसी डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, अपने जगह पे मजबूती से मौजूद रहें। इसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मुझे और आपको भी तो चाहिए ना। तो इसके लिए क्या क्या हिदायत हैं वो हम इससे अख़ज़ करके लेने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये है ना कि क़यामुल लैल कि पैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तरबियत भी करवाई जा रही थी और उनको स्ट्रेंथ भी इसी क़यामुल लैल से मिल रही थी ना। तहज्जुद की नमाज, बिल्कुल तहज्जुद की नमाज जिसे हम आम तौर पर कहते हैं, तो हमारे लिए भी क्योंकि इस मिशन को जारी रखने के लिए अब मैं उम्मत मुस्लिमा पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मिशन को जारी रखे। तो उम्मत मुस्लिमा के लिए भी फिर हथियार दूसरा टूल ये होता है कि वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। अच्छा, तहज्जुद की नमाज यानी क़यामुल लैल का जिक्र है, लेकिन उसको साथ ही पता है किस चीज़ से जोड़ा है? कुरान से। कुरान को खूब ठहर ठहर के पढ़ो, इसमें दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। हमें रमज़ान के महीने में बात ज़्यादा समझ आ रही है क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो आमतौर पे भी नहीं उठ पाते आजकल तो तहज्जुद पढ़ रहे हैं ना, हम सहरी से पहले आमतौर पे सब पढ़ लेते हैं। रात का उठना, अपने आप को तकलीफ़ में डाल के, नींद को छोड़ के, आम दिनों में तो आप सो ही रहे होते हैं इस वक्त, और फिर कुरान को उस रात में पढ़ना, ये दोनों चीज़ें आपको किस तरह स्ट्रेंथ देती हैं। अगर हम खुद अदा करते हैं ना तो हमें पता चलता है। अब रात को मुझे कोई और चीज़ उठा नहीं सकती ना, मतलब दुनिया में नमाज़ पढ़ी हो तो कोई देख रहा है इसलिए पढ़ ली, कोई खर्च कर रही हूँ तो किसी का लिहाज आ रहा है, कोई मांग रहा है तो मैंने उसको कुछ दे दिया। रात को तो मैं सिर्फ उस वक्त उठूँगी जब बिल्कुल खालिस अल्लाह के लिए,
ہے نا, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, کوئی پریٹینڈ نہیں کر سکتے, آپ کسی کو بتا نہیں سکتے, اور اپنی نیند قربان کرنا نہیں, اپنی ذات کو بھی پیچھے ڈال کے آپ اللہ کے لیے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, ہم نے ترتیل کی بات کی ہے, تو ترتیل کو اگر ہم صبر کے ساتھ جوڑیں تو ترتیل میں بھی صبر, یعنی کہ جی بالکل, بات یہ ہے کہ آپ جب تلاوت کر رہے ہیں نا, تو اس تلاوت کو بھی صبر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ سمجھ کے کرنا, تو یہ تلاوت میں صبر ہو جاتا ہے. صحیح ہے کہ صبر کے ساتھ تلاوت کیجئے, وہ ایک بھاگ دوڑ نہ لگی ہوئی ہو, وہ ایک ریس نہ لگی ہوئی ہو کہ کچھ بات آپ کو بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو, آدھی بات آپ ادا کر رہے ہو, آدھا جملہ آدھا فقرہ, اور اس کے آدھی تلاوت کر رہے ہیں اور آدھی نہیں ادا کر رہے ہیں. جو لفظ استعمال بھی یہ ترتیل ہی ہوا ہے نا, ورتل القرآن ترتیلا. اس کی جب میں تفسیر دیکھ رہی تھی, ایک تو ہوتی ہے کہ آپ نے جلدی جلدی نمٹا دیا, ایک ریس لگی ہوئی ہے, اور عام طور پہ رمضان میں ڈسکشن کیا ہوتا ہے, ایک قرآن ختم ہوا, دوسرا ہوا, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, اور لوگ اس پہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ کوانٹٹی کتنی ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کوالٹی کا, اور یہی چیز پھر ہم ریس دیکھتے ہیں تراویح میں جو ہمارے یہاں لگی ہوتی ہے, 5 روزہ, 7 روزہ, 11 روزہ, کہ آپ نے بس قرآن کو نمٹا دینا ہے. یہاں پہ صاف صاف اور کئی جگہ غور و فکر کر کے پڑھنا, سمجھ میں آ رہا ہو, آپ قرآن جو سن رہے ہیں وہ آپ کے دل میں تو اتر رہا ہو نا. لیکن پھر بیریئر نا لینگویج کا آ جاتا ہے. جب میں نے جو لینگویج کی بات کی نا, اب ہم اگر 1 دفعہ پڑھیں یا 2 دفعہ پڑھیں یا 3 دفعہ, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا قرآن, پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہمیں سال بھر فکر کرنی چاہیے کہ ہم ترجمہ پڑھیں اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں, تاکہ جب تراویح پڑھی جا رہی ہو تو ہمیں سمجھ بھی تو آئے کہ کیا ہم سن رہے ہیں. اور سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے اس کی ضرورت کہاں محسوس ہوتی ہے؟ جب ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں, کہ وہاں پر تو لوکل لوگوں کی زبان بھی عربی ہے, اور جب قرآن حکیم حرم میں ہم سنتے ہیں تو ان کی تلاوت ہی اتنی خوبصورت اور پیاری ہوتی ہے, اور جس لفظ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ اتنی گہرائی کے ساتھ اثر کر رہا ہوتا ہے کہ پھر یہ افسوس اور پچھتاوا رہتا ہے کہ کاش اگر ہم سیکھ لیتے ترجمہ تو پھر آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. میں دوبارہ اس بات کے اوپر آ رہی ہوں, مجھے آپ سے اس کا جواب چاہیے کہ قیام اللیل اور قرآن دونوں مل کے کیسے انسان کو اسٹرینتھ دیتے ہیں؟ رات کا وقت ہوتا ہے, تنہائی کا وقت ہے, جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی, بالکل اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور پورا متوجہ ہوتا ہے اپنے رب کی جانب, اپنی پوری دن بھر کی مشقتیں, پریشانیاں, اپنے سارے مسائل اپنے رب کے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, رب ہی سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی مغفرت بھی مانگ رہا ہوتا ہے, دعائیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے. یہ باتیں آپ لوگوں سے نہیں کر سکتے, لوگ آپ کو جج کرتے ہیں, اب آپ کیا بتائیں, کس کو کتنا بتانا ہے, اس کو یہ بات نہیں بتانی, وہ اس بات پہ پتہ نہیں کیا کمنٹ کر دے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے آپ رات میں کھڑے ہو کے نا جو چاہے بول سکتے ہیں, وہی حل کر سکتا ہے مسئلے, اسی کو آپ بتا کے بے فکر ہو سکتے ہیں کہ وہ سنبھال لے گا, اور اسی سے آپ باتیں کر کے جب قرآن آپ پڑھتے ہیں نا تو یہ بات آپ کی 2 طرفہ ہو جاتی ہے, آپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں, اور قرآن بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. اس کا ذکر کرنے کے بعد پہلے تو یہ فرمائی دیا کہ اچھا رات کا اٹھنا تمہارے لیے کارگر ہے, اور اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ ہم ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں نا, ایک بڑا کام آگے آنا ہے جو کرنا ہے, اس کے لیے یہ 2 چیزیں بیس بنائیں گی, یہ تو چاہیے ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے تعلق, اللہ سے آپ کا 1-to-1 کنیکشن ہے نا, جس میں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو. یہ جتنا زیادہ یہ کنیکشن اسٹرانگ ہوگا اتنا زیادہ آپ دنیا کو فیس کر سکیں گے, دنیا کے حالات کو, دنیا کے لوگوں کو, دنیا میں آنے والی مشکلات کو. تو اپنا یہ کنیکشن اسٹرانگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد پھر یہ ذکر بھی کیا کہ اچھا ٹھیک ہے دن میں مصروف ہو نا تم لوگ, دن میں اپنی مصروفیات جاری رکھو, اور ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, جلدی جلدی نمازیں اور بھاگتے دوڑتے کبھی کہیں نا, لیکن رات کا وقت جو ہے وہ اس کے لیے رکھ لو. اور مجھے اتنا پیارا یہ جملہ لگا اس کے بعد, جیسے ہم نے پہلے بات کی, اب اللہ تعالیٰ سے آپ ساری باتیں کر رہے ہیں, آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میرے یہ پرابلمس ہے, دل میں یہ غم ہے, لوگ مجھے نہیں سمجھتے, لوگ قدر نہیں کرتے, اس طرح میرا دل دکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے یقین دلایا کہ تم اللہ کو اپنا وکیل بنا لو, کیونکہ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے لفظ وکیل استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کسی کو اپنا لائر بناتے ہیں, اپنے بہاف پہ بناتے ہیں نا, کہ اب آپ موجود نہیں ہوں گے, وہ آپ کے بہاف پہ ہے, وہ سب کچھ کرے گا آپ کے لیے, وہ آپ کی زبان بنے گا, وہ آپ کی طرف سے فیس کرے گا, اس کو آپ کی ساری چیزیں پتہ ہیں, اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے, اس کو پتہ ہے کہ کیسے آپ کو جتانا ہے. اور اب آپ کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نہیں بھی موجود ہوں گے تو آپ کی تمام چیزوں کا تحفظ کرنے کے لیے وہ ہے, آپ کے معاملات سنبھال لے گا وہ. تو یہ والا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ چاہیے. اور دنیا کے لائر کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں, لیکن اللہ وہ لائر ہے آپ کی طرف سے, یا وہ وکیل ہے جس کے پاس زمین اور آسمان کے سارے خزانے ہیں. اور وہ وکیل پھر کس طرح سے آپ کی وکالت کرے گا, آگے دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کہ صبر بھی کرو اور سب سے کٹ کر اللہ کی طرف بھی ہو جاؤ. پھر آگے ہو کے جو مضامین ہے وہ اس کی بہت زیادہ اچھی طرح سے اس کی تفہیم کر رہی ہیں کہ ایسا کرنے سے پھر بندے کو کیا فائدے حاصل ہونے والے. پہلے تم اللہ کو وکیل بناؤ. سب سے پہلے اللہ سے تعلق تھا, ٹھیک ہے, قیام اللیل کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے. اس کے بعد تم نے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا, صبر بعد میں اللہ کو وکیل بنایا. اس کے بعد اب جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب یہاں سے آپ کا کنیکشن 1 to 1 ہو گیا. اب آپ آ جائیے میدان عمل میں. جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں اس میں آپ کو کیا کام کرنا ہے, صبر اور ترک کر دو ان لوگوں کو, ہے نا, وَہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, شرافت کے ساتھ لوگوں سے الگ ہو جاؤ. اچھا, الگ ہونے کو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ شارٹ لسٹ ہم نہیں کر لیتے, اس سے بھی نہیں ملنا, اس سے بھی نہیں ملنا, اور بس میں نے اپنے ارد گرد وہی لوگ رکھنے ہیں جن کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں اور جو میرے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. اس سے تو پھر یہ معنی نکالیں. یہاں الگ ہونا انسانوں سے الگ نہیں ہونا, بلکہ اس بات سے الگ ہو جاؤ جو بات تکلیف دے رہی ہے, جو اذیت دے رہی ہے, اسے چھوڑ دو, اسے اللہ کے حوالے کر دو, اللہ پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فرمائیں گے, بدلہ بھی دیں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن تم نے انسانوں سے قطع تعلق نہیں کرنا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا تھا. جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, ان کو برے القاب سے پکار رہے تھے, اذیتیں دے رہے تھے, تو کہیں بھی ایسا ہم نے نہیں پڑھا کہ انہوں نے ان تبلیغ کا رخ ان سے موڑ لیا ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے, اذیتیں دے رہا ہے, اگر تو وہ مکذبین میں سے ہے تو پھر وزنی والمکذبین, کہ مجھے اور اس جھوٹے کو چھوڑ دو, میں جانوں اور وہ جانوں. تو جھوٹ کا لفظ نا, اب یہاں پہ لفظ مکذبین آیا ہے جو کہ کذب سے نکلا ہے, جھوٹ. جھوٹ تو بس سمپل یہ ہے کہ میں نے جھوٹ بول دیا, لیکن یہاں پہ اتنی شدید اس کی پکڑ ہے کہ یہ مکذبین وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ اور یہ معاملہ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ہٹ کے کوئی بھی راستہ جو ہے اس کی بیس جھوٹ ہے. یعنی اگر وہ لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ آپ کسی اور کو خدا بناتے ہیں, اپنے آپ کو بھی کبھی کبھی بنا لیتے ہیں, تو بنیاد تو جھوٹی ہے نا اس کی. تو ہر وہ انسان جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت لیتا ہے, وہ اپنی زندگی کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر رکھتا ہے. اور اس سے بہت ڈرنا چاہیے. مکذبین یوں ہی ڈکلیئر نہیں کر دیا جاتے, بلکہ وہ افراد جو جھوٹ بولتے ہی چلے جاتے ہیں, جن کا عمل بھی جھوٹا, جن کا قول بھی جھوٹا, جن کی زندگی بھی جھوٹی, اور وہ پلٹتے نہیں ہیں, وہ رجوع نہیں کرتے, بلکہ اعلانیہ اور پکار کے وہ اپنے جھوٹ کا جو ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں, جھوٹ پر عمل کرتے رہتے ہیں. تو پھر وہ مکذبین میں لکھ دیے جاتے ہیں. پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو مجھے اکیلا چھوڑ دو. ایک تو اس آیت میں مطلب ڈر لگ رہا ہے سن کے نا, ایک تو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی نادانستہ طور پہ ہمارا عمل بھی جھوٹ کے مطابق جھوٹی زندگی خدا نخواستہ نہ ہو جائے. دوسرا, اس آیت کو پڑھ کے ایک امید اور ایک حوصلہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے اگینسٹ ہیں یا جو لوگ دین کے اگینسٹ ہیں, چاہے میری ذاتی زندگی ہو چاہے امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہو, مجھے چھوڑ دو, میں دیکھ لوں گا, مطلب میں نمٹوں گا نا. صحیح, بالکل. تو جب اللہ تعالیٰ آ کے کوئی آپ کو تسلی دے دے نا کہ اب میرا کام ہے, تم تسلی سے بیٹھے, تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. یہ کویشچنز نہیں آتے کہ اگر آپ اسلام پہ چل رہے ہیں تو آپ کم کیوں ہیں, آپ غالب کیوں نہیں ہو رہے, ووٹ کم کیوں ہیں, ریاست میں کب آپ آئیں گے, اختیار میں کب آئیں گے, یہ کویشچنز ختم ہو جاتے ہیں. کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق کیا اور آپ کے ایفرٹس کیا ہیں. باقی کام پھر اللہ کہتا ہے میں دیکھ لوں. اور جس نے تنقید در تنقید کرنی ہے, اصلاح نہیں کرنی, تو اس نے تو کرنی ہے, اسے وہ کرنے دو, اور ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں. اور پھر ذکر آتا ہے مشن دوبارہ سے. ہم دیکھتے ہیں نا ہر صورت ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں ایک ریمائنڈر آتا ہے. ذکر یہ آتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ بھیجا, اور اس کو اگزامپل کیا دی کہ ہم نے فرعون کے پاس بھی رسول بھیجا تھا. یہی ساری چیزیں کوئی نئی نہیں ہے, یعنی یہ جو ہسٹری ہے نا یہ ریپیٹ ہوتی ہے. اور میں کتنی تاریخیں اٹھائیں تو مجھے لگتا ہے ہسٹری یوں سیم ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہر نبی آیا, ہر نبی کو وقت کے حکمران کو چیلنج کرنا تھا, سسٹم چینج کرنے کی کوشش کرنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ فرعون جیسا شخص اپنے وقت کا, وہ بھی اللہ نے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا جا کر. اور پھر یہ کفار مکہ کے لیے ان کو بہت بڑی ایک تنبیہ بھی ہے, اور ان کو یاد بھی دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح فرعون نے اپنی نبی کی مخالفت کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے غرق کس کو کر دیا, اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کس کے اوپر نازل کیا, اسی طرح اگر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کریں گے اور ان کو اذیتیں دیں گے, تو پھر یہ اپنے انجام کو بھی سوچ لیں کہ ان کا انجام کیا آنے والا ہے. پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم آپ لوگوں سے پوچھیں کہ فرعون کا لفظ سن کے, یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے فرعون کی, آپ ہسٹری سے ہمیں ایسے اگزامپلس دیجئے, وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے وقت میں بڑے طاقتور اور بہت ہی ایسے سمجھے جاتے تھے جن سے کوئی نہیں نمٹ سکتا, اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے نمٹتا ہے. آپ قرآن سے بھی مثالیں دے سکتے ہیں, آپ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں.
پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ اچھا اگر تم انکار کرو گے تو پھر کیسے بچو گے قیامت کے دن سے، اور قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اس سے تلاش کر لے۔ بار بار اللہ نے قرآن حکیم میں بار بار یہ استعمال کیا ہے کہ یہ تو نصیحت ہے، راستہ تمہیں بتا دیا گیا، دونوں آپشن تمہارے سامنے کھلے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ایک راستہ سیدھے جہنم میں جانے والا اختیار کرتے ہو یا دوسرا راستہ جنت میں جانے والا اختیار کرتے ہو۔ تو یہاں تک نا پہلا رکوع مکمل ہو گیا، یہ وہ پہلا رکوع جس کے بارے میں آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ مکی دور میں آیا ہے نا۔ اچھا میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ 10 سال بعد آیا دوسرا رکوع، جیسے کہ ہمیں بعض روایات میں ملتا ہے 1 سال بھی ملتا ہے اور 10 سال بھی ملتا ہے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ اور پھر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ تہجد اتنا پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اور صحابہ پہ فرض نہیں تھی لیکن وہ بھی یہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ ہم سب کو چاہیے نا اسٹرینتھ، یہ تھوڑی کہ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کو مخاطب کیا ہے، لیکن ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں اور اسی مضبوطی کے لیے ہم بھی خواہاں ہیں نا، ہمیں بھی چاہیے۔ تو اسی طرح مجھے اور آپ کو چاہیے، تو ہمیں بھی تہجد سے وہی مضبوطی ملے گی۔ لیکن 1 سال بعد یا 10 سال بعد جب دوسرا رکوع آتا ہے تو پھر بہت پیار سے مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کو پتہ ہے کہ تم کھڑے رہتے ہو 2/3 یا کبھی 1/3 یا کبھی آدھی رات، یعنی کبھی کبھی 1/3 کبھی 3/4، جتنی تم سے ہو سکتا ہے تم اللہ کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ بالکل، یہاں پر اب آپشنل کر دیا کہ اب تہجد جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں بھی، اور یہ اس کی ترغیب بھی دی گئی، لیکن اجازت بھی دے دی گئی کہ نہیں، اگر کوئی پڑھ سکتا یا نہیں چھٹ گئی ہے کسی کی تو اس کی بھی اس کے حوالے سے کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے آمنہ کہ دعوت کا کام کرنے والوں کو اپنے لیے لازم ہی سمجھنا اچھا چاہیے۔ لفظ دعوت کو ایکسپلین کرنا چاہیے، دعوت سے تو دعوتیں یاد آ رہی ہیں، داعی اللہ، دین کی اللہ کی دعوت، راہ میں دین کام، کی طرف جی، بلانا۔ فی سبیل اللہ۔ جی ان دعوت کا کام کرنے والوں کو اپنے اوپر اسے لازم ہی تصور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان کو جو دن بھر کام کرنا ہوگا، جس مشن کو لے کر چلنا ہوگا، اس کا بھی جو فیول ہے، جو طاقت ہے، جو استقامت ہے، وہ تہجد ہی سے حاصل ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ پھر بھی قرآن کا ذکر دوبارہ ریپیٹ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا ہے، قرآن ویسے ہی پڑھنا ہے، لیکن جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ یہاں پر پھر ذکر آ رہا ہے کہ کوالٹی ہے نا، آسانی سے پڑھو لیکن کوالٹی مینٹین رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو زندگی میں مصروفیات تو ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوں گے، اور مجھے اتنی یہ آیت پڑھ کے ایک دفعہ پھر یہ اتنا اچھا لگا، اللہ تعالیٰ کا کتنا پیار اس کے اندر نظر آتا ہے اپنے بندوں سے، کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو رزق تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ کا فضل یعنی تجارت کر رہے ہوں گے، بزنس کر رہے ہوں گے، کچھ بھی کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفر کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے کوشش اور جہاد کر رہے ہوں گے۔ تو بہت ساری چیزیں زندگی کے اندر لگی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ سب ایکسیپٹیبل ہے اور وہ سب اللہ کے لیے ہی ہیں۔ حلال رزق کمانا، گھر کو مینٹین رکھنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنی اولاد کی پرورش کرنے کے لیے اگر آپ کے دن اور رات لگ جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں، البتہ اس کے ساتھ ساتھ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا جان رہے ہوتے ہیں، اتنی محبت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب روزے کے اس میں بھی آپ پڑھ لیجئے احکام میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیمار ہے، جو سفر پر ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی انتہائی شفقت نظر نہیں آتی اس میں؟ شفقت نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ساری آسانیوں کو دینے کے ساتھ ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ بار بار یہ فرماتے ہیں لیکن میرا اور تمہارا کنیکشن نہ ٹوٹے نا، ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ جو تم نے میرے ساتھ کنیکشن لگانا ہے۔ جیسے کہ مجھے وہ مثال غالباً ایک دفعہ آپ نے ہی یہ بات کی تھی کہ جیسے آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے قیام اللیل کا پیچھے ذکر آیا، یہاں قرآن کا ذکر آیا، وہ ایسے ہے کہ آپ ہر جگہ سے اپنے آپ کو کاٹ کے آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو آپ کی ترجیح میں دنیا اتنی نہیں رہتی، وہ مسئلے آپ کے مسئلے ہی نہیں رہتے، پھر ہر چیز عبادت ہے نا، پھر آپ کی زندگی میں عبادت ہے، پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، پھر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ اور یہاں پہ بھی یہ ہے کہ قرآن پڑھ لیا کرو، پھر نماز اور زکوٰۃ اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، یہ بہت جگہ ہے قرآن، یعنی کہ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ بھی مالی عبادت کو بھول نہ جانا، کہ مالی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی ہی اہم ہے، اس کا بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا بدنی عبادت کا اجر و ثواب ہے۔
اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو بھلائی، یہاں پہ ذکر تو خیر مال کا ہوا ہے، لیکن جو جملہ ہے نا اس کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں. جو بھلائی تم اللہ کے پاس بھیجو گے اسے موجود پاؤ گے. اب جو چیزیں آپ اپنے لیے انویسٹ کر دیں، آج وقت انویسٹ کر دیں، صلاحیت انویسٹ کر دیں، چاہے رمضان میں چاہے رمضان کے بعد، اولاد انویسٹ کر دیں، ہے نا، علم انویسٹ کر دیں، جو چیزیں آپ نے حاصل کی ہیں اور دنیا میں پھیلا دیں وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی انویسٹمنٹ بھی اگر آپ آج کرتے ہیں تو اللہ کے پاس موجود پائیں گے. جیسے ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کا لنک شیئر کرتے ہیں اور اس شیئر کرنے کے بعد آپ بھول جائیں گے، آپ کو کل یا پرسوں یہ بات یاد نہیں ہوگی، لیکن اس لنک کو کس کس نے کلک کیا اور اس کو دیکھا اور کیا سیکھ لیا، وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اور یہ وہی خیر ہے جو تم اللہ کے پاس بھیجو گے اس کو موجود پاؤ. 1 کا 10 پاؤ گے، 7 کا 700 گنا پاؤ گے. اور رمضان میں تو خاص طور رمضان مبارک کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اور دنیا میں بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی اجر دوں گا، اور آخرت کے اجر تو اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھنے ہیں اور ملٹی پلائی کرنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ واقعی بے حد و حساب عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. لیکن آخری لائن میں چاہ رہی ہوں آپ پڑھیں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد بھی اللہ سے استغفار، یعنی کہ جو کر لیا ہے نا آپ نے وہ کافی نہیں ہے دنیا میں. یہ تو ہمیں ہی پتہ ہے، ہماری نمازوں کے کیا حال ہے ہمیں معلوم ہے. ہم کتنے عبادت کرنا چاہتے ہیں، کرتے کیا ہیں، اس کرنے کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. ہم جتنا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کتنا پڑھ پاتے ہیں اور کتنا جلدی جلدی ہوتا ہے. تو جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ مطلوب تو سے بہت کم ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. اور اس میں سے کون سی چیزیں قبول کی جا رہی ہے، کون سی نہیں کی جا رہی، کس میں نیت کیا تھی. تو اس کے بعد ایٹ دی اینڈ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مغفرت مانگیں کہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمزور لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، زندگی گزر رہی ہوتی ہے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو اللہ سے مغفرت طلب کرو اور پھر پلٹ کے وہیں پر آ جائیے. اللہ سے کنیکشن جوڑ کے رکھیے، اس کنیکشن کو ٹوٹنے نہ دیں. یہ کنیکشن ہوگا نا آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی سے پار لگائے گا اور آخرت میں بھی بس اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا. اس کنیکشن کے لیے آج کوشش کریں، اس رمضان کو ٹارگٹ کر لیں، اپنے گھر کے اندر بھی کوشش کریں اس قیام اللیل کو رواج دینے کی نا، کہ ہمارے گھر میں سسٹم اس طرح بن جائے کہ ہم سب ایک دوسرے کو یاد دلانے والے ہوں. ایسے لوگوں سے جوڑ کے رکھیں جو آپ کو بار بار یہ یاد دلائیں، قرآن بار بار اٹھائیں تاکہ وہی آپ کو بار بار یاد دلائیں. اور بچوں کو بھی قیام اللیل کی عادت ڈالیں، تہجد کی، کیونکہ یہی تو ہمارا مستقبل ہے. اور انہوں نے ہی امت مسلمہ کو اٹھانا ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جب تہجد کی نئی عادت ڈالنے کے لیے بہت ہی زیادہ کارگر ہوتا ہے کہ ہم سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. خود بھی اس کی عادت کو پختہ بنائیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی اس عادت کو ڈالنے کی کوشش کریں. بہت اچھا لگا کہ ہم نے سورہ مزمل سے بہت ساری ایسی چیزیں پڑھی ہیں کہ جو آپ کو دنیا میں ایموشنلی اسٹرانگ کرتی ہیں نا. آج کل بہت زیادہ چرچا جو ہے وہ ایموشنل ہیلتھ کا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور تہجد کی نماز جو ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا بہترین کاؤنسلنگ کا ذریعہ ہے. تو اس کو جتنا ہم اس پہ عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گے اور اتنا زیادہ آسانی سے ہم دنیا کو فکر کر سکیں گے. نیچرل تھیراپی ہے. بالکل. تو یہاں پہ ہم مکمل کرتے ہیں سورہ مزمل کو. اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئی صورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے دوبارہ موجود ہوں گے. جب تک کے لیے ہم آپ کے کمنٹس کے منتظر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.